बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मुझे आज कुछ काम था जिसकी वजह से शाम को ज़रा जल्दी लौटना पड़ा। हमारे घर का वाटर पंप अचानक ख़राब हो गया था और मुझे हर हाल में उसकी मरम्मत करवानी थी, वरना ऊपर वाली टैंकी में मौजूद पानी के इस्तेमाल के बाद हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता और साथ ही मुझे अब्बा की झिड़कियाँ भी सुनना पड़ती। हमारी गली 12 घरों पे मुश्तमिल थी और ये आगे से जाके बंद हो जाती थी, इसलिए कोई भी गैर शख्स इसमें दाखिल होने से इज्तनाब करता था। हमारे बिल्कुल सामने वाला घर तकरीबन 1 साल से वीरान पड़ा था। मैं घर आया तो पता चला कि इसमें कोई किराएदार रहने के लिए आए हैं। सामने वाले घर की दीवारें ज्यादा ऊंची न थी। हमारे घर के छत से सामने वाले घर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपनी घर की छत पे चढ़ा और सामने वाले घर में झांका कि आया देखूं तो नए किराएदार कैसे लोग हैं। देखने में वो लोग नॉर्मल थे, बस रंगत के जरा पक्के थे। खानदान के सरबराह की उम्र 55 के करीब थी। उसकी बीवी रंगत में जरा ज्यादा ही सांवली थी, जिसकी नाक बड़ी तीखी थी। उनके बड़े बच्चे जवानी की उम्र को पहुंच रहे थे, अलबत्ता उनकी मस्सें नहीं भीगी थी। एक 14-15 साल लड़की जिसने लाल रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, घर का सामान करीने से रखने में मसरूफ थी। उसने एक बार मेरी तरफ आम सी नजरों से देखा और फिर से अपने काम में लग गई। मुझे भी इस लड़की में कोई खास कशिश महसूस ना हुई। मैंने नीचे आके मोटर खोली और उसे मैकेनिक से ठीक करवाने के लिए चला गया। अगले दिन एक बार फिर मेरी उस लड़की पे नजर पड़ी। वो खासी हद तक घर का सामान समेट चुकी थी, मगर अभी भी खासी हद तक समेटना बाकी था। पहले दिन की तरह आज भी उसकी मुझ पे नजर पड़ी, मगर उन नजरों में बिल्कुल गैर जानिबदारी थी और मेरे लिए किसी भी तरह का कोई पैगाम नहीं था। मैंने भी महज उसे सरसरी नजरों से देखा। मेरी उम्र 19 के अवाइल में थी, गोया मैं 20 सालों का होने वाला था। मैंने अब्बा जी के कहने पे वेल्डिंग का काम सीखा। मैं एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम करता था। तन्हा मुनासिब थी, सो किसी तरह की परेशानी नहीं थी। जिंदगी पहल अंदाज में गुजर रही थी। अगले चंद दिनों तक मजीद कोई बात न हुई। इतवार के दिन दोबारा उस पर नजर पड़ी। आज उस लड़की के कपड़े बदले हुए थे। कमीज पीली और लाल रंग की लाइनों वाली थी, जबकि शलवार सफेद रंग की थी। आज उसकी नजर मुझ पे पड़ी तो उसने अपना नीचे का होंठ दांतों से काटा। ये ऐसा सेंटीमेंट था जो कोई भी लड़की किसी अजनबी लड़के को देख के कर सकती है। गोया आप इसे इस एक तरह से लड़की को शर्म या लाज आना भी कह सकते हैं। अगले दिन उसके दोनों बड़े भाइयों से मेरी अलग सलेक हुई। दोपहर में मैंने उसे सहन में झाड़ू देते हुए देखा। वो बड़े धीमे धीमे अंदाज में झाड़ू दे रही थी। पहली बार मुझे वो लड़की बड़ी अच्छी लगी। पता नहीं क्यों उसकी जब मुझ पे नजर पड़ी तो मैंने अपने बालों में हाथ फेरा और उसे एक इशारा किया। उसकी आंखों में गुस्सा आया। उसके बाद उससे मेरी तरफ देखना भी गवारा ना किया। अम्मा की भी इन लोगों से थोड़ी बहुत सलाम दुआ हो गई थी। अम्मा ने मुझे बताया कि ये लोग फैसलाबाद के इलाके से आए हैं। हतून कभी कभी हमारे घर आने लगी। उसके बेटों से भी मेरी काफी दोस्ती हो गई। बड़े लड़के का नाम करामत और छोटे का नाम अकराम था। करामत खूबसूरत से ज्यादा ही बातूनी था। वो हर वक्त बोलता रहता और सिर्फ अपनी सुनाने वालों में से रहता। किसी की सुनना उसे किसी तौर पे पसंद न था। उनके वालिद का नाम जाफर और माँ का नाम वजीरन था। अब मुझे लड़की के नाम भी पता चल चुका था। उसका सही नाम तो नाजिया था, मगर घर वाले प्यार से उसे नाजो कह के पुकारते थे। अब मैं नाजो को जरूरत से ज्यादा तंग करने लगा। मुझे उसके चेहरे की संजीदगी बड़ी मुतासर करती। मैंने पक्का इरादा किया कि मैं इस लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जे करके छोड़ूंगा, मगर 4 माह के अरसे के बाद वो लड़की टस से मस न हुई। उसके घर वालों ने करीब ही के एक स्कूल में उसे 9वीं जमात में दाखिला दिलवाया। वो सुबह जब स्कूल जाती तो मैं बड़ी पाबंदी से टाइम देखता। मैं हैरान हो रहा था कि वो एक भरपूर नजर देखने पर भी राजी न थी। हालांकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत न थी, फिर भी न जाने क्या वजह थी। एक ख्याल मेरे जहन में ये भी आता कि शायद इस लड़की का पहले से ही किसी लड़के के साथ कोई ताल्लुक हो और वो अभी तक उसके दिल में बसा हो। ऐसी सूरत में लड़की को अपने काबू में लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे और नाजू के बीच अभी तक जो कुछ हुआ, मैं उसका हरफ ब हरफ अपने लंगोटिया दोस्त असगर को बताता था। वो एक अरसे से मेरी खुराफात बर्दाश्त कर रहा था। आखिर वो मुझ पे फट पड़ा। पहले तो उसने मुझ पे ढेर सारा गुस्सा निकाला, फिर मुझे आराम से समझाया कि ये लड़की तेरे चक्रों में आने वाली नहीं, इसका ख्याल दिल से निकाल दे।
مجھے اصغر کی باتوں پہ غصہ تو بڑا آیا، مگر جب بعد میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو مجھے اس کی باتیں صحیح محسوس ہوئی۔ نازو واقعی میرے چکروں میں آنے والی نہیں تھی۔ میں بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہا تھا، اوپر سے میری والدہ مجھے بہت زیادہ نوٹ کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نازو کو نہیں چھوڑوں گا، مگر جب میں چھت پہ گیا تو وہ سامنے والے کمرے سے نکل رہی تھی۔ جب اس کی مجھ پہ نظر پڑی تو اچانک اس کی ہنسی چھوٹ گئی اور واپس اندر کمرے میں بھاگ گئی۔ میں اب چھت پہ حیرت زدہ کھڑا تھا کہ وہ کیوں ہنسی، وہ اندر کیوں بھاگی، حالانکہ آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ شاید وہ ایک عرصے سے اپنے اندر کا غبار سنبھالے ہوئے تھی، آخر اس غبار کو کبھی نہ کبھی تو باہر نکلنا تھا۔ اب مجھے پتا چلا میں جو اپنی بے سود کوشش کر رہا تھا وہ نازو جیسے بھاری پتھر کو نیچے ہی نیچے سے ذرا سرکا رہی تھی، اور آخر آج وہ پتھر پوری طرح سے لڑک گیا تھا۔ نازو کے صرف ہنس دینے سے میرا دل خوشی سے نہال ہوا۔ اب میں اسے زیادہ سے زیادہ وقت دینے لگا تھا۔ میں کام سے جتنی جلدی ہو سکتا چھٹی کرتا اور آ کے فوراً چھت پہ کھڑا ہو جاتا۔ نازو ابھی تک مجھ سے کترا رہی تھی، مگر جب کبھی اس سے نظریں چار ہوتی تو اس کی گالوں پہ شرم کی لالی دوڑ جاتی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو جاتی۔ نازک کے گالوں کی شرم کی لالی اور آنکھوں کی چمک ہی میری کامیابی کا انداز تھی۔ نازو سے میری چاہت روز بروز بڑھتی چلی گئی، اور میں خود سے حیران ہو رہا تھا کہ ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی کے پیچھے میں کیوں پاگل ہو رہا ہوں۔ نازو اب مجھے براہ راست دیکھنے لگی تھی، یعنی کھل کھلا کر، مگر ابھی بھی وہ اپنا غصہ دبانے سے باز نہیں آتی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اس کا سارا کام خراب کر دیتی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ ایک دن اس نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی۔ میں باہر گلی سے آتا ہوا اپنے گھر میں گھسنے لگا، اس نے مجھے آواز دی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، وہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب آیا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھ پہ برس پڑی۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، آئندہ تم نے ہمارے گھر کچھ پھینکا تو یاد رکھنا میں اپنی امی کو بتا دوں گی۔ اس نے اتنا کہا اور غصے سے کھڑکی بند کر دی۔ میں ہکا بکا کھڑا یہ سوچتا رہ گیا کہ میں نے ان کے گھر میں پھینکا کیا ہے۔ اگلے چند دنوں میں اسی بات کو جاننے کے چکر میں رہا کہ آیا نازو کی بات میں واقعی کوئی سچائی تھی، اس کے گھر میں کچھ پھینکا گیا تھا، یا محض اس نے اپنی بات بنائی یا مجھ سے بات کرنے کے لیے ایسے کہا۔ چند دنوں کی معاملات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ نازو کے بڑے بھائی کرامت کا ساتھ والے گھر کی لڑکی رابعہ سے چکر تھا۔ اس نے اس کے لیے 5 پیر دربار کے میلے سے ایک فینسی انگوٹھی خریدی، جسے اس نے کاغذ کے ایک چھوٹے سے گولے میں رکھ کے رابعہ کے گھر کی چھت پہ پھینکی تھی۔ چونکہ انگوٹھی رات کے اندھیرے میں پھینکی گئی تھی، اس سے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ چھت پہ گئی یا نہیں۔ انگوٹھی ان کے اپنے گھر میں ہی گر گئی تھی، جو صبح ان کی ماں نے جھاڑو دیتے ہوئے اٹھائی۔ چونکہ انگوٹھی کاغذ کے گولے میں تھی، اس لیے سبھی اس کی وجہ سے تشویش میں مبتلا تھے۔ نازو نے براہ راست مجھ پہ شک کیا کہ یہ انگوٹھی میں نے اس کے لیے پھینکی ہے۔ کرامت مجھ سے کافی حد تک بے تکلف ہو گیا تھا، اس کا مجھ سے باتوں کا موضوع زیادہ تر رابعہ ہی ہوتی تھی۔ رابعہ چونکہ میرے سامنے پل بھر کے جوان ہوئی تھی، اس لیے مجھ سے بے تکلف تھی۔ کرامت اس بے تکلفی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ غالباً اس کا ارادہ رابعہ کے معاملے میں مجھے استعمال کرنے کا تھا، اور میں بھی اسے خود یہ موقع فراہم کر رہا تھا، کیونکہ میں خود بھی اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ نازو مجھ سے ایک بار بات کرنے کے بعد اب مجھ سے خاصی حد تک کھل گئی تھی۔ وہ بات بات پہ ادائی دکھانے لگی۔ ایک دو بار اس نے مجھ سے کہا بھی کہ میں کھڑکی میں آؤں، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر جب میں کھڑکی میں گیا تو وہ نہیں آئی، گویا یہ ایک طرح سے مجھے تنگ کرنے کا طریقہ تھا۔ آخر تنگ کرتے کرتے ایک دن وہ کھڑکی پہ آ ہی گئی۔ ہمارے درمیان ڈھیر ساری باتیں ہوئیں۔ میں نے نازو سے اس بات کا اقرار کیا کہ میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں، ایسا ہی اعتراف اس نے بھی کیا، لیکن ساتھ ہی وہ ایک بات کو بار بار دہراتی رہی کہ میں نے اسے توڑ کے رکھ دیا، اور یہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ نازو کے بقول بھلے ہی اچھا نہ ہو، مگر میرے تو خیال میں یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ نازو بھلے ہی زیادہ خوبصورت نہ سہی، مگر میں حقیقت میں اس سے سچا پیار کرنے لگا تھا، اور اسی بار بار کی تکرار کی وجہ سے اس کے اندر بھی جذبہ محبت جاگ اٹھا تھا۔ دوسری طرف کرامت کے بارے میں مجھے جو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ شاید وہ رابعہ کے معاملے میں سنجیدہ ہے، مگر اس کی لاابالی طبیعت مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی، اور بعد میں میرا یہ شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ نازو کے معاملے میں میری سنجیدگی ضرورت سے زیادہ ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کے روز یہی باتیں کرنا ہمارا معمول بن چکا تھا۔ اس بات میں خطرہ بھی تھا کیونکہ میں کھڑکی سے باہر گلی میں کھڑا ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں آنے جانے والوں کی نظریں مجھ پہ گر جاتی تھی، اور لوگ مجھ پہ کھلم کھلا شک کرنے لگے تھے، مگر کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اندر کون ہے، لڑکا یا لڑکی، اس لیے اس بات پہ پوری طرح یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی میرا معمول بن چکا تھا کہ میں روزانہ بلا ناگاہ صبح اٹھ کے چھت پہ جاتا اور صحن میں سوئی ہوئی نازو کو کنکر مار کے اٹھا دیتا، اور ہماری محبت کا سلسلہ صبح ہی صبح شروع ہو جاتا۔
اکثر ایسا بھی ہوتا کہ میرا نشانہ خطا ہوتا اور کنکر اپنی اصل جگہ کی بجائے کہیں اور پہنچ جاتا. ایسی صورت میں یہ میرے لیے رسک ہوتا، مگر میں نازو کی محبت میں اتنا آگے پہنچ گیا کہ مجھے رسک بھی قبول تھا. بعد کے واقعات میں اسے اہمیت صرف چند باتوں کی تھی. ایک تو یہ کہ 2-3 بار نازو کو پیسوں کی ضرورت پڑی جو اس نے جھجکتے ہوئے مجھ سے مانگ لیے. دوسری بات، میں نے نازو کو اس بات پہ راضی کیا کہ وہ مجھ سے تنہائی میں ایک ملاقات کرے. بڑی مشکل سے بہرحال وہ مان گئی. اس نے کہا وہ موقع دے کے بتائے گی. تیسری بات یہ کہ میں نے یہ ساری باتیں اصغر کو بتائی اور اس سے کیمرے کی ڈیمانڈ کی. اصغر ایک فوٹو شاپ میں بطور فوٹوگرامر کا کام کرتا تھا. اس کے علاوہ اس نے گھر میں اپنا ایک ذاتی ڈارک روم بھی بنا رکھا تھا. اس کے پاس جو اپنا ذاتی کیمرہ تھا وہ اب پھٹیچر حالت کا ہو چکا تھا، جو ظاہر ہے میرے کام پہ مشکل سے آ سکتا تھا. اس لیے اصغر کو میرے استعمال کے لیے آڈیو سے کوئی فاضل کیمرہ 2-3 دن کے لیے پار کرنا پڑتا تھا. اس نے یہ خامی بھری کہ جب ضرورت ہو تو میں 1 دن پہلے اسے بتلا دوں. مجھے جس موقع کا انتظار تھا وہ آنے ہی میں نہیں آ رہا تھا. میرا خیال ہے کہ نازو جان بوجھ کے مجھے ٹال رہی تھی. شاید وہ میری قربت سے خائف تھی. لڑکیاں اس معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہیں. میں اس دوران یہ بات نوٹ کرتا رہا کہ نازو کے گھر کے مالی حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں. مالک مکان اکثر کرایہ لینے ان کے در پہ ہوتا اور وہ بیچارے آنا کافی کرتے رہتے. مجھے اتنا دکھ ہوتا کہ میرا دل چاہتا کہ میں اپنی جیب سے کرایہ دے دوں، مگر میں اس بات کو جانتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو بعد میں اس بات کو بڑا غلط رنگ دیا جائے گا. گویا میں اس معاملے میں بااختیار ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہو جاتا. نازو نے مجھ سے جو 2-3 بار اسکول کے فنڈ کے لیے پیسے لیے وہ بھی ان کی مالی حالت کی جھکڑن کی وجہ سے ہوا تھا. نازو سے میری اکیلے میں ملاقات آگے ہی آگے بڑھتی رہی. اس دوران رمضان المبارک کا نزول ہوا جس سے معمولاتی زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی. پہلے جو تھوڑا بہت موقع ہوتا تھا اس کا ملنا بھی محال ہوا. رمضان میں ویسے بھی لوگ زیادہ تر عبادت کے چکر میں رہتے ہیں اور فحش قسم کا خیال ذہن میں لاتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں. میں بے شک نازو کے ساتھ دست درازی وغیرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے اپنے گلے سے لگا کے اپنے من کی پیاس بجھانا چاہتا تھا. یہ بے شک اتنا بڑا گناہ نہیں، مگر پھر بھی یہ سب آتا تو گناہوں کے زمرے میں تھا. گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہوتا تو گناہ ہے، اور اگر قہری خداوندی پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے سے گناہ ہی کو پکڑ لے. اس لیے انسان باقی کے 11 مہینے تو نہ صحیح مگر اس 1 مہینے میں بڑے تو بڑے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. میں بھی یہ کوشش کر رہا تھا. نظروں میں حیا بھر کے اور زبان پہ کفل دھر کے سر پہ نمازی ٹوپی رکھے میرا بیشتر وقت مسجد کی راہ تکنے میں گزرتا تھا. رمضان کا تیسرا عرصہ شروع ہونے کو تھا کہ رات کو نازو سے میری کھڑکی پہ بات ہوئی. اس نے 2-4 باتیں کرنے اور حال احوال پوچھنے کے بعد مجھے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اپنی نانی سے ملنے گاؤں جا رہی ہے. مجھ سے اس کی ایک پل کی بھی جدائی قابل برداشت نہیں تھی. اس کی اس بات سے مجھے شاک لگا. میں نے اسے جانے سے منع کیا. اس نے کہا اگر امی نے ضد نہ کی تو میں نہیں جاؤں گی، مگر بات پکی نہیں. میں نے کہا کیا نانی سے ملنا نہایت ضروری ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے. اس نے کہا آج کل نانی اور ماموں جبا گاؤں میں رہ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں وہ کس طرف کوچ. اس نے اتنا کہا اور ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے کوئی نہ گفتہ بات نہ دانستہ اس کے منہ سے پھسل گئی اور فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو. تم نے بات ادھوری کیوں چھوڑی؟ میں نے استفسار کیا. نہیں وہ کچھ نہیں. اس نے ہچکچاتے اور ڈرے ہوئے لہجے میں کہا. میں ضد پہ اڑ گیا. نہیں تو مجھے اصل بات بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات بتانے پہ وہ نہیں آ رہی تھی، مگر میری بہت زیادہ ضد دیکھ کے تھوڑا بہت بتانے پہ راضی ہو گئی. اس نے کہا جو بات میں تمہیں بتا رہی ہوں ہم نے اپنی باتیں کبھی کسی اجنبی کو نہیں بتائی، مگر چونکہ تم بہت زیادہ ضد کر رہے ہو بس اتنا جان لو کہ ہماری دشمنی چل رہی ہے. یہ دشمنی ہمارے اپنے ہی لوگوں سے ہے، اس لیے ہمیں خود کو اسے چھپا کے رکھنا پڑتا ہے. اب میں زیادہ گہری باتیں تمہیں بتا نہیں سکتی. تم ضد کرو گے تو بھی نہیں بتاؤں گی. بہتر ہے کہ تم مزید ضد مت کرو. ابھی اس نے اتنی ہی بات کی تھی کہ پیچھے سے اس کے باپ کی کرہت آواز ابھری. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابو وہ سامنے والی باجی. نازو کے منہ سے لرزا آواز نکلی. میں نے باپ بیٹی کی آوازوں کو بس اتنا یہ سنا کہ فوراً اپنے گھر میں گھس گیا. میں بے حد ڈرا ہوا تھا اور شاید کسی ہنگامے کا بھی منتظر تھا، مگر کچھ ہوا نہیں. اگلے دن نازو مجھے اپنے گھر میں نظر نہ آئی. جہاں جہاں وہ پھرتی تھی اب اس کی جگہ ویرانی پھر رہی تھی. وہ اور اس کے بھائی گھر میں نہیں تھے، البتہ اس کے ماں باپ گھر میں تھے. میرا دل اندر سے سخت اداس تھا. میں نازو کا دیدار کرنا چاہتا تھا مگر نازو میرے سامنے نہ تھی. اس دن کے بعد ٹھیک 10 دن بعد واپس لوٹی. اس دوران میرا جو حال رہا وہ میں ہی جانتا ہوں، مگر شاید اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. اس کا اندازہ مجھے اس بات سے بھی ہوا کہ جب اس سے میری نظر ملی تو اس نے نظر پھیر لی اور اندر کمرے میں چلی گئی. اس دن کے بعد اس نے مجھ سے اپنا رویہ ایک دم سے بدل لیا.
میں ہر روز یہ کوشش کرتا کہ میری اس سے بات ہو، مگر بات تو دور کی بات، وہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے مجھے ایسے نظر انداز کیا جیسے سرے سے ہی وہ مجھے جانتی۔ اب میں اکیلا چھت پہ کھڑا ہوتا، اکیلا اور ساتھ ہی پریشان حال بھی۔ بعد میں نازو کے گھر کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ مجھے ہر وقت ان کے گھر میں بے سکونی نظر آتی، جیسے ہر کوئی اپنے طور پہ پریشان ہو۔ ایک دو بار میں نے کرامت سے اس معاملے کی بابت پوچھنا بھی چاہا، مگر وہ دامن بچا گیا۔ دوسری صورت میں یوں سمجھے کہ وہ بھی مجھ سے ذہنی طور پہ دور ہو گیا تھا اور مجھ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ پتہ نہیں ایک دن کیا ہوا کہ نازو نے مجھے کھڑکی پہ آنے کو کہا۔ میں خوشی سے نہال ہوا۔ میرا یہی خیال تھا کہ اس نے دوستی کے تجدید تعلق کے لیے مجھے کھڑکی پہ بلایا ہے۔ میں فوراً نیچے باہر گلی میں پہنچا۔ وہ مجھ سے پہلے کھڑکی کی دوسری طرف موجود تھی۔ میرے وہاں پہنچتے ہی اس نے کچھ کاغذات کھڑکی کے سوراخ سے باہر نکالے اور تڑک سے بولی، یہ لو اپنے ہاتھ، اور آئندہ مجھے کبھی بلانے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے اتنا کہا اور ایک زوردار جھٹکے سے کھڑکی کا پٹ بند کیا۔ میں نے جو دو چار خط نازو کو لکھے وہ اس نے سنبھال کے رکھے۔ اس وقت وہ خط واپس میرے ہاتھ میں تھے۔ میں وہاں ہکا بکا کھڑا رہ گیا جیسے کسی نے گھڑو پانی میرے اوپر گرا دیا ہو۔ میں سر جھکائے پسمردہ قدموں سے واپس گھر آیا۔ اس وقت میری جو حالت تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ میں نازو سے بے پناہ پیار کرتا تھا، مگر وہ مجھے خود سے دور دور کرتی چلی جا رہی تھی۔ بعد میں ان کے حالات نے مجھے واضح طور پہ بتایا کہ اب یہ لوگ یہاں نہیں رہیں۔ عنقریب اس گھر کو چھوڑ کے واپس فیصل آباد یا پھر کسی اور شہر میں چلے جائیں گے۔ میرے اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت ملتی کہ مالک مکان، جسے سب لوگ شاہ کہتے تھے، ہر دوسرے تیسرے دن کرائے کا مطالعہ کرنے ان کے گھر پہنچ جاتا۔ مگر ان کے پاس کرایہ ہوتا تو وہ دیتے۔ بارہا میرا دل چاہتا کہ میں کرایہ اپنی جیب سے دے دوں، مگر پھر سوچتا کہ اس بات کا کیا جواب پیش کروں گا۔ میں نے یہ ساری باتیں اصغر کے گوش گزار کی۔ احتیاطاً میں نے اس سے اس کا اسٹیل کیمرہ مانگا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ اب نازو کسی بھی طور میرے ساتھ دوستی برقرار رکھنے کی روادار نہیں، اور یہ بھی کہ وہ کچھ ہی عرصے میں یہ گھر چھوڑ کے جانے والے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی دو چار تصویریں اتاروں تاکہ میرے پاس اس کی یاد رہ سکے۔ عموماً زیادہ تر اسٹوڈیوز میں جو کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ڈبل نہیں، ریفلیکس کیمرے ہوتے ہیں۔ ان کیمروں میں فوکسنگ لینس، فلم ایکسپوز لینس، سپیڈ اور ڈینٹڈ سب کچھ ہوتا ہے۔ ان کے مشہور اقسام پیشکا، مامیا، رول فلیکس، رولی کوٹ وغیرہ ہیں۔ ظاہر ہے اصغر کے پاس ایسا کیمرہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے اپنا ذاتی کیمرہ دیا۔ 35 mm فیچر کیمرہ تھا۔ اصغر مجھے اس کے استعمال کا طریقہ کار سمجھانے لگا۔ میں نے بڑی مشکل اور مہارت سے فلم لوڈ کی اور پوری دنیا میں SLR کے نام سے مشہور کیمرے کو گھر لے آیا۔ میں نے ذرا بھی تجاہل سے کام نہ لیا اور اگلے ہی دن میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے اس بات کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا کہ نازو کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ میں اس کی تصویریں اتار رہا ہوں۔ میں نے اس کی تقریباً 10 تصویریں اتاری۔ میں نے یقینی بھی تصویریں اتاری تھی، وہ سبھی اس کے آنے جانے کی تھی۔ البتہ اس کی تصویر بالکل سامنے سے اتارنے میں کامیاب رہا۔ گو کہ اصغر کا کیمرہ فرٹیچر حالت کا تھا۔ بہرکیف میں سے جس حد تک بھی ہو سکتا تھا کام لے رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ جو تصویریں بنا رہا ہوں وہ بن پائیں گی یا محض سیاہ ہو کے سامنے آئیں گی۔ اگلے دن میں نے یہی طریقہ اپنایا اور ساری ریل ختم کر دی۔ رات کو میں نے کیمرہ اصغر کے حوالے کیا۔ اگلے دن بعد تیزی سے گزر گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا، ذہنی طور پہ مجھے پہلے سے انتظار تھا۔ میں اس کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اچانک نازو کا چھوٹا بھائی چھت پہ چڑھا دیکھا۔ وہ سیدھا اینٹینا کی طرف بڑھا۔ اس نے اس کی تار کھینچی اور اینٹینا کو اتار لیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میرا دماغ الجھ گیا۔ میرے اندر آندیاں سی چل رہی تھی۔ میں جان چکا تھا کہ یہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرا پیار، میری محبت، میری نازو مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی۔ میرا پورا وجود لرزنے لگا۔ میں چھت پہ اکڑوں بیٹھ گیا۔ میرا پورا وجود لرزنے لگا۔ شاید میں سر چکرانے سے نیچے گر پڑتا۔ گو کہ ذہنی طور پہ میں اس چیز کے لیے پہلے سے تیار تھا، مگر جب عملی طور پہ یہ وقت آیا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اکرام انٹینا اتار کے نیچے آیا۔ پھر میں نے دیکھا دیگر گھر والے بھی سامان کو سمیٹنے لگے۔ انہی میں نازو بھی شامل تھی۔ وہ کپڑوں کی گٹھڑیاں بنانے میں مصروف تھی۔ وہ کمرے سے اندر آ جا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک لمحے میں اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ میں نے اسے رک جانے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو اس نے پلو بجا کے نکلنا چاہا، مگر پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ رک گئی۔ میں نے اسے پوچھا، وہ یہ تھا کہ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ پہلے تو اس نے نفی میں گردن ہلائی، پھر اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک بار پھر اشارے سے کام لیا، اس سے کہا کہ وہ کھڑکی میں آئے۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی کہ وہ نہیں آ سکتی۔ پھر اس نے اشارے سے بتایا کہ ہم
کل لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اسے کھڑکی پہ آنے کا اصرار کیا۔ اس نے کہا میں نہیں مل سکتی، ابھی گھر والے ہیں۔ پھر اس نے اشارے سے سمجھایا کہ میں رات کو 12-1 بجے اس سے مل سکتا ہوں۔ مجھے اس کی اس بات سے بے حد خوشی ہوئی، پر ساتھ اس بات کا افسوس بھی کہ وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ ایک بار پھر کام پہ لگ گئی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اسے جی بڑھ کے دیکھوں، مگر مجھے ایک ضروری کام کرنا تھا، اس لیے میں رکا نہیں، فوراً چھت سے نیچے اتر گیا۔ میں سیدھا عسکر کے پاس اس کی فوٹو شاپ پہ پہنچا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ میں نے جاتے ہی اس سے ڈبل لینس ریفلیکس کے مامیہ کیمرے کی فرمائش کی۔ سٹپٹا گیا۔ اتنی جلدی اس کے منہ سے محض اتنا ہی نکل سکا۔ میں نے کہا جیسے بھی ہو تمہیں یہ کام ابھی کرنا ہے، میں کیمرہ کل تمہیں واپس کر دوں گا۔ میرے لہجے میں ڈٹائی تھی۔ اسے مجبوراً میری بات کو ماننا پڑا۔ اتفاق سے اس وقت دکان پہ کوئی نہ تھا سوائے ایک چھوٹے لڑکے کے۔ عسکر نے اسے کسی کام سے باہر بھیجا اور کیمرے میں فلم ڈال کے اسے میرے حوالے کر دیا۔ میں اسے گھر لے آیا اور احتیاط سے اسے سنبھال کے رکھ دیا۔ اب مجھے اس سمے کا انتظار تھا جب نازو مجھے گرین سگنل دے۔ میں رات 12 بجے تک بظاہر گھر والوں کو دکھانے کے لیے بستر پہ لیٹا رہا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گھڑی نے جیسے رات کے 12 بجائے۔ میں احتیاط سے اپنی بستر سے اٹھا۔ میں لبے بام پہ پہنچا، مگر میرا دل اندر سے 1000 گنا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر گھر والے اس وقت مجھے لبے بام پہ کھڑا دیکھ لیتے تو میں انہیں اپنی یہاں موجودگی کا جو جواز پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے نازو کا انتظار تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ سامنے کا دروازہ کھلا اور نازو باہر آئی۔ اس نے صحن میں کھڑے ہو کے مجھے اپنے گھر میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھک میں نہیں گئی تھی، غالباً بیٹھک میں کچھ سو رہا تھا، شاید اس کا باپ یا بھائی ہو۔ میں وہاں سے اتر کر نیچے بیرونی دروازے تک گیا اور احتیاط سے اسے کھول کے باہر گلی میں پہنچ گیا۔ اب میرے سامنے نازو کے گھر کی 10 فٹ اونچی دیوار تھی جس پر میں جیسے تیسے چڑھا اور دوسری طرف پہنچ گیا۔ نازو نے مجھے دیوار سے نیچے اترنے میں مدد کی اور ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے مجھے چپ رہنے کو کہا۔ نازو کے گھر کے سامنے 2 کمرے تھے۔ ان کے بائیں طرف تو کچن تھا، جبکہ دائیں طرف کچا کوٹھا تھا جو ڈھارے نما تھا۔ اس پہ سال خوردہ چوبی دروازہ لگا تھا۔ اندر 100 پاور کا بلب روشن تھا جو شاید گھر والوں نے اس لیے جلتا چھوڑا کہ کل انہیں یہاں سے چلے جانا تھا، اس لیے بجلی کے ضیاء کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ نازو مجھے ساتھ لے کے سیدھی اس کمرے میں گئی اور دروازے کو اندر سے بند کیا۔ نازو کی اوڑھنی ذرا سرکی، اس کے سینے کا زیرو بم دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں مستی چھوہی اور وصل کا قرب اور نہ جانے کیا کچھ نظر آ رہا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ مجھے جیسے خود پہ کوئی اختیار نہ رہا، میں آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا۔ میری اس حرکت پہ وہ ذرا جذبس ہوئی، مگر شاید وہ اس پہ معترض نہ تھی۔ تھوڑی دیر کی حجت کے بعد اس نے خود کو مکمل طور پہ میرے حوالے کیا اور میں جی بھر کے اسے پیار کرتا رہا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم حجاب کی سبھی فضیلوں کو پھلانگ جاتے، میں نے خود کو سنبھالا۔ نازو نے بھی مجھے خود سے الگ کیا۔ ہم دونوں الگ ہو کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں کب میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نازو بے اختیار ہو کے ایک بار پھر میرے گلے سے لگی۔ وہ تھوڑی دیر چمٹی رہی، پھر میں نے اسے الگ کیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے نازو میں بدن کی حدت عام لڑکیوں سے بہت زیادہ ہے۔ میرے ہونٹوں میں بے شمار شکوے اور شکایتیں تھی۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے مجھ پہ اتنا ظلم کیا، مجھے اتنا کیوں تڑپایا، اور اس طرح اب اچانک مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہی ہو۔ مگر میں نے کوئی بات نہ کی۔ وہ خود ہی نہایت آہستہ آواز میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ شاید میری توجہ اس کی باتوں کی طرف ہرگز نہ تھی، میں تو بس اس کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ شاید میں اس کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں بھر لینا چاہتا تھا کہ میں پھر کبھی اس کے چہرے کو دیکھ نہ پاؤں۔ نازو جب اپنی باتیں ختم کر چکی، میں نے کہا تو مجھے اپنا فیصل آباد کا ایڈریس دے دو، میں تمہیں ملنے آؤں گا۔ میں نے اتنا کہا، پھر اسے اس کے بدن کی حدت پہ غور کرنے لگا۔ نازو میری بات پہ سٹپٹا گئی۔ ایڈریس؟ وہ اپنے ہاتھ ملنے لگی۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ ہماری کوئی دشمنی چل رہی ہے، ہمارے وہ دشمن ہمیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک کہاں پہنچے۔ اب میں تمہیں اپنا پتہ کیا دوں؟ جو بھی ہے بہرحال تم مجھے اپنا پتہ دو، میں نے لجاجت سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا اور اپنی نانی کے گھر کا پتہ دے دیتی ہوں۔ یہ دونوں پتے الگ الگ تھے۔ بہرحال اس نے دیے، میں نے انہیں احتیاط سے پاکٹ میں رکھا۔ میں نے اپنا کیمرہ سنبھال کے سیدھا کیا۔ نازو نے حجت کی، یہ مناسب نہیں، مگر میں کہاں ماننے والا تھا۔ تھوڑی تکرار کے بعد وہ مانی۔ میں نے ہر زاویے سے اس کی تصویر 2-3 اتاری۔ میں نے کیمرے کو آٹو پریس کر کے خود سے اس کے ساتھ اتاری۔ میں نے کیمرے کی ساری فلم اس پہ ختم کر دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر میں اسے دیر تک پیار کرتا رہا۔ جب وقت فراق آیا تو وہ رونے لگی۔ اس کے چہرے پہ ایسی ویرانی تھی جیسے روئے بہار سے پہلے خزاں کے عالم میں گلستانوں میں نظر آتی ہے۔ وہ مجھ سے چمٹی تو جیسے جدا ہونا ہی بھول گئی، اسے تو جیسے گھون لگ گئی ہو۔ وہ بولی تو اس کے حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے جانو، یہ ہماری آخری۔ وہ پھر تسلسل سے رونے لگی۔ تم پریشان مت ہو، میں نے اس کی ڈھارس بندھائی، میں تم سے ملنے آؤں گا۔
اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تھا، بس وہ یکٹک میری طرف دیکھتے رہی اور میں وہاں سے نکل آیا۔ یہ نازو سے میری پہلی اور آخری بھرپور ملاقات تھی۔ اگلے دن انہوں نے گاڑی پہ اپنے گھر کا سامان لادا اور یہاں سے چلے گئے۔ نازو کے جانے کے بعد میری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ میں نے دونوں فلمیں اثر کے حوالے کی اور انہیں دن کو ڈیولپ کرنے کو کہا۔ اس نے کہا ان فلموں کو ذاتی ڈارک روم میں ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ یہ ذاتی ڈارک روم ظاہر ہے اس کے گھر میں تھا۔ وہ مجھ سے فلمیں لے گیا اور کہہ گیا کہ 1-2 دن تک مجھے تصویریں مل جائے گی۔ زندگی کی گاڑی ایک بار پھر معاملات پہ چل رہی تھی، مگر میرے اندر جیسے کوئی خلا سا تھا۔ یہ خلا ظاہر ہے نازو تھی، جسے میں بول نہیں پایا تھا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا، نازو کی یادوں نے مجھے بہت زیادہ شدت پکڑی اور میں خود سے بیگانہ ہوا۔ میں نے کام سے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کے چھٹی کی اور سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں سے ریلوے گاڑی میں بیٹھ کر میں سیدھا فیصل آباد پہنچ گیا۔ فیصل آباد میرے لیے اجنبی شہر تھا۔ بہرحال میں لوگوں سے پوچھتا اس مکان تک پہنچا جہاں نازو کی بقول اس کا گھر تھا۔ وہاں پہنچ کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں انسانی آبادی تو کیا، دور دور تک کوئی بھی زیرو نظر نہیں آیا۔ اس جگہ کی خاص نشانی وہاں پہ موجود قبرستان تھا، جس کے نام کے سہارے میں یہاں تک پہنچا تھا۔ میں سخت دل برداشتہ ہو کے وہاں سے الٹے قدموں لوٹ پڑا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال ابھی میرے پاس ایک اور جگہ تھی جانے کے لیے، وہ جگہ جبا گاؤں جہاں نازو کی نانی رہتی تھی۔ ایک بار پھر پوچھنے کا سلسلہ شروع ہوا اور میں ایک طویل سفر کے بعد جبا گاؤں پہنچا۔ جبا گاؤں کیا تھا؟ محض ایک چھوٹا سا دیہات تھا جس کی آبادی سینکڑوں نفوس پہ رہی ہوگی۔ ناصر نے مجھے اس کے بارے میں سمجھایا کہ گاؤں کے مرکزی حصے میں پہنچنے کے بعد مشرقی جانب گاؤں سے باہر نکل کر ذرا آگے میری نانی اور دیگر خاندان والوں کے گھر ہیں۔ ناظر نے مجھے اپنے ماموں کے نام کالے خان، یوسف خان بتائے۔ خان کا لفظ ان کے ناموں کے ساتھ غرضیت کے طور پہ لگے تھے۔ مجھے اس چیز کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ میں کس سے ان کے بارے میں باز پرس کروں۔ میں گاؤں کے مرکزی حصے سے ہوتا ہوا سیدھا مشرقی سمت گاؤں سے باہر نکلا۔ تھوڑا ہی آگے جا کے مجھے رک جانا پڑا۔ نہ صرف میں حیرت کی انتہا میں ڈوبا، بلکہ اب کی بار جس پوری طرح سے لرز بھی گیا، میرے سامنے ایک بار پھر قبرستان تھا۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا اور واپس ہو گیا۔ میں نے اس چیز کی بھی ضرورت محسوس کی کہ گاؤں والوں سے ہی کالے خان، یوسف خان کی بابت معلوم کروں۔ ایک بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی کہ نازو نے عین جاتے سمے اتنے سنجیدہ حالات میں اور زار زار روتے ہوئے میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا۔ ایک سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ نازو نے واقعی میرے ساتھ مذاق کیا یا پھر یہ حقیقت تھی۔ میرے دل میں ایک انجان سا خوف بیٹھا۔ میں واپسی راستے پر اس بارے میں سوچتا رہا۔ پریشانی نے مجھے بری طرح جکڑا۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں پوری طرح بخار میں تپ رہا تھا۔ خیال یہ رہا کہ گھر والوں کو محلے ڈاکٹر کو گھر بلانا پڑا، جس نے مجھے 2 انجیکشن لگائے اور میڈیسن دے کے چلے گئے۔ اگلے دن میری حالت قدرے سنبھلی، مگر میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کام پہ جا سکوں۔ دوسرے دن میں میری چھٹی رہی۔ میں سارا دن نازو کے بارے میں سوچتا رہا۔ حالات جو بتا رہے تھے، میرا ذہن انہیں قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ 7 بجے کے قریب باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ اماں نے جا کے دیکھا کہ مجھے بتایا کہ اصغر آیا ہے۔ میں دروازے پہ دیکھا، اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے پریشان تھا۔ اس نے نہ تو میرا حال پوچھا، نہ ہی اپنا بتایا، بس اتنا کہا کہ میرے ساتھ چلو، تم سے ضروری کام ہے۔ میں نے اندر جا کے چپل پہنی، اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں بھی بخار کی نکاہت میں تھا۔ میرا بولنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے پوچھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ سیدھا مجھے اپنے گھر لے گیا جو قریب ہی تھا۔ اس نے اندر جا کے پردہ گرایا اور مجھے اندر بلایا۔ وہ مجھے اپنے سونے والے کمرے میں لے گیا، جہاں ایک کونے میں اس نے چپ بورڈ کی مدد سے پارٹیشن بنا کے ایک چھوٹا سا ڈارک روم بنا رکھا تھا۔ وہ مجھے اس طرف لے جانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی انہونی بات ہے۔ وہ مجھے یہاں تک لایا۔ ڈارک روم کے دروازے پہ پہنچ کے اس نے کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجھ سے پروسیسنگ میں کوئی غلطی ہوئی یا پھر یہ حقیقت ہے۔ مختصر ڈارک روم میں ہلکی لائٹ کی ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ ایک طرف ڈیولپر اسٹیلائزر جیسے کیمیکلز بوتلوں میں پڑے تھے، ساتھ ہی پیپر کٹر اور پیپر ٹیشرز وغیرہ رکھی تھی۔ سامنے کے رخ پہ ایک چھوٹا سا کاؤنٹر نما میز پڑا تھا۔ اس کی داہنی طرف ڈوری نما چھوٹی سی الکنی ڈارک روم کی دیواروں سے ادھر بندھی ہوئی تھی۔ اس پہ کلک کی مدد سے دھلی ہوئی تصویروں کو سوکھنے کے لیے لٹکایا گیا تھا۔ اصغر نے ایک تصویر اتاری جو کافی حد تک سوکھ چکی تھی۔ اس نے تصویر کو میز پہ رکھا اور ٹارچ سے اس پہ روشنی ڈالی۔ یہ دیکھو۔ میں نے سر جھکا کے تصویر کو غور سے دیکھا۔ تصویر میں نازو کے گھر کے صحن کا منظر تھا۔ یہ تصویر میں نے اہم فیچر کیمرے سے اپنے گھر کی چھت سے اتاری تھی۔ اس تصویر میں نازو کے گھر کے صحن کا صاف منظر تھا، مگر نازو اس میں کہیں موجود نہ تھی۔ ابھی میں صورتحال کو صحیح طور پہ سمجھ نہ پایا تھا۔ اصغر نے ایک اور تصویر اتار کے میرے سامنے رکھی۔ اس میں ایسی ہی صورتحال تھی۔ اصغر نے ایک اور تصویر رکھی، پھر ایک اور۔ اس نے پیدر پہ کئی تصویریں میرے سامنے رکھی۔ نازو کسی میں بھی موجود نہ تھی، نہ تو 35 اہم فیچر کیمرے سے اتری ہوئی تصویروں میں اور نہ ہی ریفلیکس کے مامیہ میں۔
3 تصویریں میں نے کیمرے کو آٹو سیٹ کر کے نازو کے ساتھ بنائی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان تینوں تصویروں میں میں تو موجود تھا مگر نازو نہیں تھی۔ ایک تصویر میں نے اوپر سے ہاتھ گھما کے نازو کی شانے پہ رکھا تھا، ایک تصویر میں نے نازو کے گلے میں باہیں ڈالی، آخری تصویر میں نے نازو کو گلے سے لگا رکھا تھا۔ ان تینوں تصویروں میں میرے تو پوز ویسے تھے مگر نازو موجود نہ تھی۔ مجھے لگا کہ میں چکرا جاؤں گا، اس لیے میں جلدی سے میز پہ بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما، اصغر سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بولا یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نازو کو گلے سے لگا رہا تھا، اس سے بوسو کنار کر رہا تھا۔ مجھے تب نازو کے وجود میں غیر معمولی طور پہ حدت محسوس ہو رہی تھی۔ اب یہ بات مجھے مکمل طور پہ سمجھ آ چکی تھی کہ میرا جس لڑکی سے بوسو کنار ہوا وہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں جنہیں اپنی دشمن داری کی وجہ سے انسانی روپ میں چھپنا پڑ رہا تھا۔ اصغر نے ایک بار پھر مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں نے چلے کٹے انداز میں کہا اور وہاں سے واپس گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچتے ہی ایک بار پھر ننجانے بخار نے مجھ پہ غلبہ کیا اور تقریباً 1 ہفتہ میں نیم غنودگی کی حالت میں رہا۔ حالت سنبھلنے کے بعد میں نے ایک بار پھر فیصل آباد جبا گاؤں گیا، وہاں سے کالے خان یوسف خان کے بارے میں پتہ کیا۔ یہاں کوئی سرے سے رہتا نہیں، دل چاہتا کہ قبرستان چلا جاؤں اور انہیں چیخ چیخ کے آوازیں دوں مگر ہمت نہ ہوئی۔ میں اب بھی نازو سے پیار کرتا ہوں، کبھی کبھی فیصل آباد کے دور ان قبرستانوں میں چلا جاتا ہوں کہ شاید وہ مجھے مل جائے۔